Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूके में जो भी हुआ ये सारी प्रोसीडिंग्स इनको इस्तेमाल किया जा सकता है कानूनी तौर पर मुस्लिम नहीं, लीग इसका उनके एक पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इसका कोई अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के ऊपर BKS एक चल रहा है, तो जाहिर है कि उनके वकील जो है ये इसको इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे जी देखें यहाँ ये भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि डोंट फॉरगेट ये एवन फील्ड के ऊपर भी उनकी कन्विक्शन हुई हुई है और ये कह रहे हैं कि एवन फील्ड में भी कुछ नहीं निकला। तो ये चीज़ें इस्तेमाल तो होंगी, बिल्कुल होंगी, और इनका बड़ा वजन होगा अदालत के अंदर। अवाम जहाँ तक है, अवाम जो इनके साथ है, नून लीग के साथ, वो उन लोग इनके साथ है, जो उनके खिलाफ है वो उनके खिलाफ ही रहेगी। ठीक है सती साहब, बहरहाल अभी आर्जी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून इस पे बहुत खुशियां मना रही है। हमने शहबाज शरीफ साहब को बहुत खुश देखा, मरियम नवाज साहिबा ने भी मुबारकबाद दी है। अब आगे चल के मजीद बात करेंगे इमरान खान साहब का OIC से खिताब और उन्होंने क्यों मुसलमानों के इज्तिमाई रवैये पर अफसोस का इजहार किया, कहाँ कहाँ मुसलमान नाकाम हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस OIC जो कि इस्लामाबाद में जिसका इनेकाद हो रहा है और पाकिस्तान इसके इनेकाद के बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में डेलीगेशंस इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान साहब ने बहुत की पॉइंट्स अपनी स्पीच में उठाए। उन्होंने मुसलमान ममालिक की नाकामी को तस्लीम किया कि कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू पर मुसलमान नाकाम हुए इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद। क्या कहते हैं वो सुनेंगे। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a block and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. खान साहब ने ब्लॉक बनाने की माजी में कोशिश भी की है, लेकिन अब वो वी आर डिवाइडेड कह रहे हैं और 1.5 बिलियन कह रहे हैं। इससे क्या मुराद है खान साहब? देखिए, बात तो वो सही कह रहे हैं कि जी 1.5 बिलियन हम डिवाइडेड हैं, मगर एक्चुअली और ये कह रहे हैं कि हमें यूनिटी होनी चाहिए, मगर ये तो एक हवाई बात है ना। हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। मफाद जो है उनका मज़हब के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता या किसी एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं होता, रियासत के अपने मफाद होते हैं। अच्छा, अब और हर एक के अपने मुख्तलिफ होते हैं। आप मुसलमान आप इधर हैं, मुसलमान इधर हैं, आपके मफाद एज अ नेशन स्टेट फ़र्क हैं और आपके फ़र्क हैं, और आप लड़ते भी हैं आपस में। तो ये सिर्फ मुसलमान होना इज़ नॉट गुड इनफ। इसके साथ ये नहीं है कि जी सारा आपके मफाद और उनके मफाद एक ही, क्योंकि नेशन स्टेट्स बन गई ना, अलग अलग हो गए सारे। आइए, अब यहाँ तो सिचुएशन OIC में ये है कि सऊदी अरेबिया, टर्की, ये जो इस किस्म के लोग, ये तो इजराइल के साथ जो कि यहाँ तशद्दुद कर रहा है, जो कि कल्प्रिट है, जो कि रॉबर है, जो चोरी जिसने ज़मीन की है, जिसने पैलेस्टीनियन की ज़मीन और चोरी की है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और अब UAE और इस किस्म के जो ममालिक हैं वो तो और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबार, तजारत, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अहमियत रखती हैं, प्रायोरिटी रखनी है। असूल जो हैं, और वो भी तारीखी असूल, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो सिर्फ ज़ुबान पे तक है कि वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट। इसीलिए वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करते, आपको नहीं सपोर्ट करते, और कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर भी वो कोई उस किस्म का हल ढूंढने की तलाश में नहीं है जिसके साथ इसराइल को आइसोलेट किया जाए या उसके साथ जंग की जाए, बिल्कुल नहीं। वो तो तजारत करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए ये खान साहब का कहना अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है ये जो लोग वहाँ बैठे हुए थे ना, उनमें से कुछ लोग तो जो जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है, अफ्रीका में है या इधर है, वो तो शायद खान साहब की बात को पसंद करें, क्योंकि उनके मफाद नहीं ईस्ट के अंदर जिनको डिफेंड करना है। मगर सऊदी अरेबिया है या UAE है या जॉर्डन है, इस किस्म के जो लोग हैं जो कि उस एरिया में है, इजिप्ट है, उनके तो मफाद हैं कि लड़ाई नहीं हमने करनी, और क्योंकि ये इसराइल जो है ये अमेरिका इसके साथ है और हमने अमेरिका के साथ तल्लुकात रखे हुए हैं, और अगर इधर लड़ाई झगड़े किए तो अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और हमारा तो उठना बैठना जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। सारी डिपेंडेंसीज़ हैं यहाँ।
تو اس قسم کی سچویشن ہے. تو ان کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ اتنی کھل کے عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, یہ ہے, اور بڑا غصہ ان کے شکل میں تھا. لیکن آپ اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا, سچی بات کہی ہے. تو بڑی اچھی بات کہی ہے, سچی بات کہی ہے. مگر میں ایک بات کہوں گا عائشہ کہ ریاست کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ سچی باتوں سے کام نہیں چلتا. سچی باتوں سے آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, سچی باتوں سے آپ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں, سچی باتوں پہ آپ کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے, اور جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ جو کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں آتی, غریب عوام کے اوپر آتی ہیں. وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جو آپ کہتے ہیں. آپ جس قسم اگر تو اس قسم کی پاپولزم جو ہے یہ اگر تو آپ امیر ملک ہوں, پاورفل ملک ہوں, تو پھر آپ اس قسم کی بات افورڈ کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. مگر آپ جو ہماری سچویشن میں ہیں, ایک طرف آپ سعودی عربیہ جو کہ ہیڈ آف OIC ہے ان کی تنقید ہی کر رہے ہیں نا آپ, کہ آپ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ ان کے پاس پیسے لینے چلے جاتے ہیں, بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی نہیں ہیں. تو فیصلہ یہ کر لیں کہ آپ نے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونا ہے, فل سپورٹ, عوام آپ کے ساتھ ہے, تو پھر مہربانی کر کے عوام کے لیے کچھ روٹی پانی کا بھی انتظام کر لیں. آپ کا اپنا روٹی پانی تو پکا ہے نا, آپ کے تو اتنی امیر لوگ ہیں, آپ کو تو فرق نہیں پڑتا کہ کل کو بینکرپسی ہوتی ہے اس ملک کی, تو آپ کے تو پہلے ہی کچھ پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, کچھ لے گئے ہیں, کچھ ادھر ہیں, پتہ نہیں کتنے محل ہیں, کتنے گھر ہیں, آپ کو کیا فرق پڑے گا, آپ کو تو ٹماٹر کی قیمت کا بھی نہیں پتا. تو یہ اصول جو ہے یہ صرف غریبوں کے لیے اصول ہوتے ہیں. امیر جو ہیں یہ صرف اصول کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان اصولوں میں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر و فلسطین کے علاوہ افغانستان کے معاملے پر بھی وزیر اعظم پاکستان نے بات کی اور کہا کہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور افغان حکومت کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا صرف ایک ایز این آبزرور ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, ان کے جو منسٹر ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں امور خارجہ کے, وہ نہیں موجود تھے, انہوں نے شرکت نہیں کی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے 3-4 چیزیں میں کہنا چاہوں گا جلدی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے فل فلیج ڈیلیگیشن نہیں بھیجی ایک فارن منسٹر کی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ناراضگی ہے کہیں آپس میں, اسی لیے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجی ہے, فارن منسٹر نہیں بھیجا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے فارن منسٹر کا نہ آنا, خصوصاً اس لیے کیونکہ ابھی 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ ہوا کہ UN کی سیکیورٹی کاؤنسل 15 جو ممبرز ہیں وہاں, ان میں سے سوائے ایک کے جس نے ایبسٹین کیا ہے جو کہ رشیا ہے, باقی سب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان فارمل ریلیشن شپ قائم کرنی چاہیے افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ. ریکگنیشن نہیں, مگر ہمیں وہاں اپنی ایمبیسیز کھولنی چاہیے, وہاں کاروبار شروع کرنا چاہیے, رسمی تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک سٹیج آئے گی کہ ہم ریکگنیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ابھی بھی ڈیمانڈز ہے نا کہ آپ پلورلسٹک گورنمنٹ بنائیں اور بھی لوگوں کو ساتھ لیں وغیرہ وغیرہ. خواتین کے بارے میں ہے, ایجوکیشن کے بارے میں ہے, اور باقی الائز کے بارے میں. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے UN کے اندر. تو وہ اگر یہاں وہ فارن ڈیلیگیشن آتی تو انہیں ایک بات کا احساس ہوتا کہ یہاں بھی جو میجورٹی لوگ OIC میں آئے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کو وہاں اگر فارمل ریکگنیشن ابھی نہیں, تو ان کی بھی سب کی خواہش ہے, بہت سی کی تو خواہش ہے کہ ریکگنائز کر لیا جائے. بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ریکگنیشن نہیں, جب تک UN کے اندر بڑے لوگ نہیں کریں گے ہمارا کرنے کا کیا فائدہ, مگر کام تو آگے چلانا چاہیے. تو ان کو چاہیے تھا یہاں آنا, اور میں حیران ہوں کہ وہ نہیں آئے, بیکاز یہاں ماحول بہت اچھا تھا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کہا, اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ کچھ تعلقات میں کچھ گڑبڑ ہوگی, اور میرا خیال ہے یہ گڑبڑ اس وقت سے چل رہی ہے جب سے کہ یہ جو TTP اور بلوچ انسرجنسی کہ ٹیررزم یہاں ہو رہی ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ طالبان حکومت کو سمجھایا جائے کہ ان کو روکا جائے. اور ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی کہیں جس پر اعتراض اٹھا تھا, اور ہماری مدد کریں آپ, وہ کر نہیں رہے ہیں, اور یہ ہمیں تکلیف دے ہے. تو اس لیے ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو, مگر دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری کوئی تھوڑی سی ہیلپ کریں, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کچھ بدمزگی ہوئی ہے, اس لیے وہ نہیں آئے. اب وہ اور کچھ کہہ سکتے ہیں جی بیمار تھا نہیں, یہ ہے وہ ہے, مگر بات تو ساری جو ہے اصلی بات تو یہی ہوگی. UN میں انہوں نے خطاب میں بھی اسلاموفوبیا کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا تھا, کیا کہہ رہے ہیں وہ اس بارے میں سنتے ہیں. I'm sorry to say that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this.
عمران خان صاحب کا اسلاموفوبیا کے اوپر اتنا سخت موقف اور پھر UN میں بھی اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا پیشرفت، بڑی پیشرفت ہوئی، کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں گے؟ میں کریڈٹ دوں گا، اسی قسم کا کریڈٹ دوں گا جو کہ اصولوں کا کریڈٹ ہے، مگر افسوس اس بات کا کہ کچھ لوگ اس ہال میں ایسے تھے جو کہ مائنڈ کر جائیں گے اس بات کو. میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی آپ کو پتہ ہے یہ جو ریڈیکل اسلام جسے کہتے ہیں، جہاں سے وہ لائن بڑی تھن ہے کہ وہاں سے ٹیررزم شروع ہو جاتی ہے، وائلنٹ اسلام، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ پروموشن اس قسم کے اسلام کی یہ ساری سعودی عربیہ نے کی ہے. سعودی عربیہ نے وہابی اسلام کو ایکسپورٹ کیا ہے. یہ محمد بن سلمان صاحب نے اپنے انٹرویو میں اب وہ روکا ہے نا، اب روکا ہے لیکن اعتراف بھی کیا 30 سال سے یہ ہو رہا ہے. جی سارے یورپ کے اندر، ویسٹرن ممالک کے اندر ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ اسلام جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، جہاں سے پھر یہ جہادی نکلے اور بہت سی چیزیں نکلی. تو آج اپنا موقف سعودی عربیہ نے بدل لیا ہے اور بالکل ریورس کر رہا ہے یہ سارا کچھ. مگر یہ جو ٹیررزم ہوئی ہے یہ اسی قسم کی لوگ تھے جنہوں نے ٹیررزم کی ہے. اسی قسم کے مدرسوں سے وہ نکلے ہیں جو کہ سعودی فنڈڈ تھے، یا ریاست پاکستان کی ریاست کے، یا سعودی عربیہ کے، یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی، یہ سپورٹ کر رہے تھے اس قسم کی اسلام کو. تو وہیں سے یہ ساری شاخیں نکلی ہیں ٹیررزم کی. تو پھر اگر دنیا جو ہے وہ ایک اسلام کو یا اس قسم کے اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو پھر کیسے آپ ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ جب بھی کوئی ٹیررزم انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یا وہ سعودی تھا، یا عراقی تھا، یا پاکستانی تھا. ہندوستان کے مسلمان کا آج تک نام نہیں آیا. آتے ہیں تو پتہ لگا جی پاکستانی ہیں، یا سعودی تھے، یا عراقی تھے، یا کہیں کویتی تھا، یا اس قسم کی چیز. تو یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے سارا. اب خان صاحب کھڑے ہو کے ان کے شکل کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ میں نے اگین کہا کہ اصولی طور پہ تو صحیح بات ہے کہنے والی، مگر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ خان صاحب سیاست کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور نیا بلاک بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ جو OIC کا بلاک ہے یہ سارے آئل ریچ کنٹریز چلا رہی ہیں اور پرو ویسٹ کنٹریز چلا رہی ہیں. تو اس لیے یہ تو بالکل نہیں کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں تو وہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو UAE نے اسرائیلی ٹورسٹ کو ویلکم کر رہے ہیں اور وہاں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو وہ تو اپنے ملک کی خوشحالی دیکھ رہے ہیں، اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. وہ آپ نے اسلام کی خدمت کرنی ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے کریں، اور پھر اگر آپ وہ کریں گے تو پھر دیکھیں یہ جو امیر لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا ان کا رویہ ہوتا ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر اسلامک ریولوشن لے آئیں یہاں بھی، جیسے ایران میں ہے. تو پھر سینکشنز بھی لگیں گے، پھر یہ بھی ہوگا، پھر وہ بھی ہوگا، وہ سارا کچھ ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. تو اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب ایک اسلامی لیڈر بننا چاہتے ہیں اس پاکستان کے اندر، یا خان صاحب ایک ماڈرن ڈیموکریٹک رولر بننا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی. اسلام از دا یونٹری، ون تھاٹ، ون آئیڈیالوجی، نو ڈس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی میں بالکل اس کے برعکس ہے. یہ کہہ رہا جی اسلامک ڈیموکریسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کمیونسٹ بھی یہ کہتے ہوتے تھے کمیونسٹ ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نظریات یہ ساری اتھارٹیرین سسٹم. ہاں، تو اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے وقت، تب تک ان کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت رہتی ہے. لیکن ختم کرنے سے پہلے پروگرام، یہ جو OIC کانفرنس ہے، وزیر اعظم کا جو اس وقت سچویشن ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اس پہ اثر انداز ہوئی آپ کے خیال میں؟ ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ڈیلے کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. دیکھیے اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا 21 کو، بالکل ہو سکتا تھا بھائی. اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا نا. یہ 14 دن پورے لیے، ضروری تو نہیں تھا کہ 14 دن لینے. 14 دن از دا میکسیمم. 3 دن کے بعد بھی پارلیمنٹ بلا سکتے تھے اور 10 دن کے اندر سارا کچھ ختم ہو سکتا تھا. نہیں کیا. ان کا تو موقف ہی یہی تھا کہ استعمال کیا جائے. پھر یہ کہ جب یہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اسمبلی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. ارے بھائی آپ کنونشن سینٹر میں کر دیں، ایسی کیا بات ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹکس. لیکن سیٹھی صاحب ایک بات تو ہے کہ گورنمنٹ جو چاہتی ہے سب کچھ ابھی تک تو ویسے ہو رہا ہے. وہی ہوتا ہے جو سٹنگ پرائم منسٹر چاہتا ہے، اور جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر نہیں رہتا تو پھر نہیں ہوتا. چلے اس نقطے پہ ہم پروگرام ختم کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ سیٹھی صاحب سے سوال جاننا چاہیں تو اس نمبر پہ بھیجیے، فیڈ بیک بھی دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.